बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 9 अक्टूबर आज जुमेरात का दिन, दूसरा वीलॉग आपके सामने अहम खबरों के साथ, उसकी फिर तफसील आपको रखता हूँ। खान इस वक्त बड़े एग्रेसिव मूड में, तब्दीली के मूड में, 5 बड़े कार्ड सामने हैं। पंजाब से इस्तीफों का जो ऐलान और पैगाम रसानों के सामने आज सुहेल अफरीदी के नाम पर ठप्पा लगा। बैरिस्टर गौर की चेयरमैनशिप भी जाते जाते बची है। नाम किसके थे वो भी बताता हूँ आपको। और नौजवान खिलाड़ी का खौफ इतना कि वज़ीर आला का नाम सुनते ही शहबाज हुकूमत भी थर थर कांप रही है। और दहशतगर्द, बत्ताखोर, स्मगलिंग, बड़े इल्ज़ामात, FIR की बारिश और अली मीन का इस्तीफा गवर्नर हाउस में अचानक गायब। स्टैब्लिशमेंट डिले टैक्टिक्स खेल रही है। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफा गवर्नर हाउस वसूली के सबूत भी दे दिए और गवर्नर हाउस में बाकायदा मंडी भी लगने जा रही है। आज 12 अक्टूबर को तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ का मरकजी इजलास और मुल्क गिर तहरीक लब्बैक पार्टी ने क्रैकडाउन के बाद बड़ा मार्च, तलाल चौधरी को इस्लाम से खारिज करने का मामला भी आया। इस्लामाबाद को सील किया जा रहा है और नून लीग की क़यादत पर लब्बैक के बड़े सख्त एतराज़ात। अल्लामा नासिर अब्बास सेनेट के लिए नामजद हो गए नाम, मज़ीद 5 नाम भी। और बरतानिया में 2 पाकिस्तानियों की जो मामलात हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। इसराइल की कैद के सेनेटर मुश्ताक की वापसी भी एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। जमात इस्लामी की मुनाफिक क़यादत अलबत्ता नहीं नजर आई वहाँ। हाफिज के नारों पर चित्रोल भी हुई। और जो बड़ी खबर, 12 रुकनी स्क्वाड बना के किस रहनुमा की, पश्तून रहनुमा की जान सख्त खतरे में, इंटरनेशनल खबर है ये। और फ़लस्तीन में इमदादी जो पहली मिस्र की खेप पहुंच चुकी है, बड़ी अहम मामला है। तफसील से खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले तो अडयाला जेल में जो गुफ्तगू, इमरान खान की बहनें इस दफ़ा नहीं रुकी, बगैर बातचीत के रवाना हुई। मुलाकात में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, ज़ाहिर है पार्टी से मुतल्लिक बहुत सी ऐसी बातें थी जिसमें अलीमा खान की बहनें जो हैं वो, चूँकि सियासत में उनकी मुदाखलत नहीं है, बहुत सारे सवालात सहाफ़ियों ने पूछने थे, इस वजह से उन्होंने इसे अवॉइड किया। आज इमरान खान ने जो अभी ऐसा कोई पैगाम भी नहीं दिया जो आवाम को बताना है, जो खान की बातें आवाम के सामने है वो मैं आपको बताता हूँ। खान बड़े सख्त मुज़ाहमती मूड में आ चुका है। और देखें, जेल में बैठ के जिस तरह शतरंज की बाजी होती है ना, खेल रहे कि वो बार बार चेकमेट की आवाज़ आ रही है। और ये चेकमेट उस वक्त कहा जाता है जब बादशाह पर हमला हो और उसके पास किसी खाने में बचने का रास्ता ना हो, कोई दूसरा मोहरा उसे रोक ना सके। ये मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ कि देखिए, इमरान खान की अगली चाल भी आ गई और हुकूमत अभी तक इमरान खान के कल के फैसले पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रही है। अली मीन गंडापुर की हमायत कर रही है नून लीग। क्या सोच सकते हैं, सुहेल अफरीदी की मुखालफत। और इमरान खान उससे बहुत आगे जा चुके हैं। एग्रेसिव सियासत, जिसकी मुजाहमत जिसे हम कहते हैं, इमरान खान ने देखें जो अली मीन को हटाने का फैसला किया था, ये एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं कर रही थी, उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि ये ऐसा होगा, लेकिन इतनी तेज़ी से खान ने फैसला किया और उतनी ही तेज़ी से अमल दरामद भी हुआ। और इमरान खान को इस फैसला बदलने पर ज़ाहिर है बड़ा दबाव डालने की कोशिश की, एस्टेब्लिशमेंट बड़ी कोशिश की, अली मीन को बचाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन ये हो नहीं सका। और ये अभी भी सुहेल अफरीदी से यकीन दहानी करवाना चाहते हैं कि वो उनके लिए ख़तरा नहीं है, वो रुकावटें हटा देंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इलेक्शन कमीशन ने अरकान को फ़ौरन आज़ाद किया, जो मंडी लगाई, मैं आगे चल के बताता हूँ वो भी। अपोजिशन के जो 20 अरकान जो ये कह रहे थे कि अली मीन गंडापुर को एतमाद का वोट दे दें, अली मीन वज़ीर आला के तौर पे काम करते रहे। अब उसमें इमरान खान ने ये फैसला एकदम जो किया, जिससे अवामी सतह पर देखें बहुत बड़ा फैसला था। अभी तो इमरान खान के 5 बड़े कार्ड, जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट बंद गली में पहुंच चुकी है। देखें इमरान खान ने किया गया, ज़रा मैं आपको तफसील बताता हूँ। पार्लियामेंट और सेनेट में कायमा कमेटियों के इस्तीफे दिलवाए, हुकूमत को धचका दिया। वहाँ महमूद चकसई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर लगाया। सेनेटर राजा अल्लामा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर सेनेट, उसके साथ ही मुज़ाहमती रहनुमा खुर्रम ज़ीशान की सेनेट के टिकट के लिए नामजदगी की, जिसे रोका जा रहा था कि नहीं लगानी। फिर पार्लियामेंट और सेनेट में इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में सबसे बड़ा फैसला ये सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला लगाने का, कि जिसके वज़ीर आला बनने के बाद अभी आप देखेंगे काबीना में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। और उसके बाद जो बड़ा अहम मामला, सेंट्रल पार्टी की क़यादत बैरिस्टर गौर को तकरीबन खान ने हटा दी। मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ। उसमें नाम बहुत सारे थे, जुनैद अकबर का नाम भी सर फहरिस्त था। जुनैद अकबर ने इमरान खान से एक तो खुद माजरत की कि अभी तो मैं सूबाई सदर हूँ, बहुत काम है। और फिर बैरिस्टर गौर ने भी टेक्निकल अंदाज में पैगाम भेजा कि मैंने इस्तीफा दिया तो पार्टी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कानूनी लिहाज से चूँकि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम नहीं किए, पार्टी नहीं मान रहे, तो ऐसे हालात में पार्टी का स्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हो जाएगा। ये कानूनी लिहाज से किसी हद तक बात ठीक थी। इमरान खान ने निगरान फिलहाल उन्हें रोक दिया इस फैसले को। कानूनी महाज पर आपको पता है पहले ही हालात क्या हैं। अभी तो जो इलेक्शन कमीशन ने देखें जो वारदात की, कि तहरीक इंसाफ के वो लोग जो सुन्नी इत्तेहाद जमात को उन्होंने तस्लीम नहीं किया, हालांकि ये वही हैं जिन्हें पिछले साल इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तस्लीम किया, अब उन सबको आज़ाद कर दिया अपनी मर्जी से, बगैर किसी कानूनी वजह, कोई वजह नहीं बताई। जैसे मौजूदा कानून में आपको पता है ना, कोई कहे कि
آپ منہ بند کر کے ناک سے سانس لیتے ہیں, 2 ٹانگوں پہ کیوں چلتے ہیں؟ تو مطلب یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تسلیم لوگ کریں. بیرسٹر گور کا استعفیٰ بہت بڑا معاملہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں آپ کو نظر, لیکن جو پنجاب اسمبلی میں اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے آج استعفے کا اعلان, یہ پہلا مرحلہ ہے, اس کے بعد آپ کو باقی استعفے پورے سسٹم سے نکلنے کے. پھر اسد قیصر نے جو تحریک تحفظ آئین کا 12 اکتوبر کو مرکزی اجلاس بلا کے ملک گیر تحریک کا اعلان کیا. ابھی دیکھیں سوشل میڈیا پر یہ محاذ گرم ہو چکا ہے, آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی عوام پمپ ہو چکی صرف کل کے فیصلے سے, اور یہ سوشل میڈیا اور عوام کا ہی دباؤ ہے کہ جس پہ علی امین کا استعفیٰ بھی آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور اس میں یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ 11 ارب 60 کروڑ 40 لاکھ لگا کے مریم نواز وہ مشہوری نہیں حاصل کر سکی جو ایک مڈل کلاس صوبائی ممبر انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا نوجوان, جس پہ خان نے ہاتھ رکھا اور 24 گھنٹوں کے اندر وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ڈھونڈے جانے والا اہم شخص بن گیا, جس کی تصویریں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, معلومات ڈھونڈ رہے ہیں. یہ کون ہے؟ سہیل آفریدی. ہندوستان سے لے کے امریکہ تک سہیل آفریدی کے نام پہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں. جو کام مریم نواز لوٹے سے لے کے باتھ روم تک اور امریکہ کے نیو یارک تصویریں لگا کے اربوں کی مہم سے نہیں کر سکی, وہ خان نے ہلکا سا اعتماد کیا اور دیکھ لے نقشہ بدل گیا. پھر یہ پوچھتے ہیں عمران خان گیا ہے, وہ پارس ہے جو جس پتھر آپ کو تھا نا سونے کے ساتھ جڑ جائے, ہر چیز سونا بن جاتی ہے. باقی جو چھوڑ دے سے گمنامیوں کی تاریکیوں میں گم ہو, جتنا مرضی بڑا رہنما ہو. سہیل آفریدی کو وزیالہ لگا کے دیکھے 2 بڑے اہم پیغام عمران خان نے دے دیے. ایک, جو بھی نظریہ عمران خان پہ چلے گا, جو اس بھاری بھرکم وزن اس بیانیے کا اٹھا لے گا, اس کی دیکھیں مثال سہیل آفریدی کی ٹائم لائن پہ جائیں ٹویٹر پہ, وہ تمام پیغامات ری ٹویٹس ہوتے ہیں جو عمران خان جیل سے کرتے ہیں, جو تحریک انصاف کی کہتے ہیں کہ بڑے بڑوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں. دوسرا, عمران خان نے پاکستان کے ان نوجوانوں کو 64% نوجوانوں کو یہ پیغام دے کہ اگلی قیادت آپ کی تگڑے ہو جائے, پاکستان کی سیاست کو سنبھالنے کے لیے تیار ہو جائے. اور کوئی ضرور نہیں کتنا تجربہ ہے پارلیمانی سیاست کا, اہلیت کا معیار ہے عوام اور نظریہ عمران خان. یہ سہیل آفریدی کے لیے اسی اتنا بڑا جشن منایا جائے, عمران خان نے اعتماد کیا اس پہ. اب اس کی ڈیوٹی اور اس کے کام 2 ہی ہیں, ایک عمران خان کی رہائی, دوسرا آپریشن رکوانا, اور یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں کام. اگر ان دونوں میں کامیاب ہو گیا انشاءاللہ تو یہ پاکستان کا سب سے کامیاب وزیر اعلیٰ ہوگا. عوامی سطح پہ آپ کو اسی کی سیاست آگے نظر آئے گی. اس معاملے پر اسے بڑا سادہ سا کام ہے, دیکھیں ہر وہ کام جو علی امین گنڈا پور نے نہیں کیا ہی کرے, اور جو ہر وہ کام اس نے کیا ہے وہ نہ کرے. سادہ سا معاملہ ہے. ابھی اسے روکنے کے لیے بھی بہت بڑی مزاحمت اسٹیبلشمنٹ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے. میری دیکھیں بڑی کنفرم معلومات ہیں میرے پاس کہ اسے روکنا ہے, خزانے کا منہ کھول دیں, دباؤ ڈالنے کے لیے فائلیں نکالیں, ویڈیوز نکالیں ممبران کی, جو بھی کریں. خیبر پختونخوا کے ان سیاستدانوں کو جو امتحان ہے اس میں سے انہیں فیل کریں. یہ کس طرف کھڑے ہوں گے دیکھنا ہے, خاص طور پر یہ 20-22 لوگوں کا جو آپ کو پتہ ہے. ابھی تازہ ترین اطلاع میں گورنر خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ گورنر ہاؤس میں اس نے روکا ہے, کہہ رہے میرے پاس استعفیٰ آیا ہی نہیں, ملٹری سیکٹری کو استعفیٰ موصول ہونا غلط خبر ہے, فیک خبر ہے, استعفیٰ آئے گا تو پھر قانون کے مطابق کارروائی کریں گے. ڈیلے ٹیکٹکس جسے کہتے ہیں. تحریک انصاف نے اس پہ باقاعدہ گورنر کے ملٹری سیکٹری کے رات 11 بجے سٹاف سے دستخط ہونے کی وصولی کا لیٹر جاری کر دیا. لیکن جس طرح قائمہ کمیٹی کے استعفے آپ کو پتہ ہے لے کر بیٹھ گئے, باقی چیزیں ڈیلے کرنے کی زیادہ سے زیادہ. تحریک انصاف نے البتہ اعلان کیا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی چونکہ ایک آئینی عمل ہے, اس میں جو مداخلت کریں گے تو پھر احتجاج ہوگا بھرپور. اسٹیبلشمنٹ یہ پیغام بھیج رہی ہے کہ سہیل آفریدی کا نام بدل دیں ورنہ حکومت گرا دیں گے, گورنر راج لگا دیں گے, اور جوڑ توڑ انہوں نے شروع کر دیا. منڈی کا باقاعدہ افتتاح انہوں نے کر دیا ہے. اسی لیے ابھی جنید اکبر نے تمام صوبائی صدر ہے وہ اس نے صوبے میں اعلان کیا ہے تمام ممبران صوبائی اسمبلی ملک میں اپنی ایک تو موجودگی یقینی بنائیں, کوئی باہر نہیں جائے گا, اور صوبائی اور قومی بلکہ قومی اسمبلی کے بھی ممبران کسی ادارے یا سیاسی پارٹی سے قیادت کے بغیر اگر رابطہ کریں گے تو پھر سخت ایکشن ہوگا. یہ الیکشن کمیشن نے اسی لیے آزاد کیا کہ ایکشن نہ, لیکن پھر ایکشن عوام بھی لیتی ہے آپ کو پتہ ہے. اب وہ آپ کو پتہ ہے صرف انتظار میں ہے. خان نے جو تیاری پکڑو کا کہا ہے اس کے بعد ایکشن عوام کا ظاہر ہے. لیڈر کی آپ کو پتہ ہے کال عمران خان نے دے دی عوام کو, تو پھر ظاہر ہے جی اب تو سہیل آفریدی کی شکل میں لیڈر مل گئے نا. تو یہ جو سارا میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ توشہ خانہ کی آپ کو پتہ ہے سماعت ختم ہوئی ہے شاہ رخ ارجمند نے کی, اس میں 2 سماعتیں رہ گئی ہیں, منگل کو یا بدھ کو میرے خیال میں حتمی دلائل کے بعد یہ 5واں بوگس کیس جس میں عمران خان کو سزا دے دیں گی, پھر القادر ٹرسٹ لگا کے اس میں شاید رہائی دے دیں. اور جی ایچ کیو کیس میں چونکہ 2 گواہ رہ گئے وہ بھی اگلے 10, 15, 20 دنوں میں یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. یہ 48 دن بڑے اہم ہیں. عمران خان کو پنڈی جیل میں شفٹ کرنا, اور اس کے لیے خان ذہنی طور پہ تیار ہے, عوام بھی تیار ہے. خان نے اسی لیے کہا تھا تیاری پکڑو, 48 دن انتہائی اہم ہے. لیکن 15-20 دنوں میں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور تحریک جوبن پہ جاتی نظر آئے گی. ستمبر تھا لیکن لگتا ہے نومبر ستمبر کا بدلہ لے گا. اور اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ وکلا تحریک کی طرح جب یہ شروع ہوگا معاملہ سٹارٹ میں ہی تو فیصلے میرے حال میں ہو جائیں گے, کیونکہ تو ظاہر انٹرنیشنل حالات ایسے بن چکے ہیں, پھر ملک کے اندر حالات ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, معاشی عدم استحکام ہے, یہ تمام ایلیمنٹس جڑ کر اب ایک مرحلے کی طرف جائیں گے جس میں انشاءاللہ
ایک تو بجھتے ہوئے چراغ کی پھڑپھڑاہٹ سے ضرور ڈرے، اس میں تیزی ہوگی، لیکن انشاءاللہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہتری آئے گی، امن آئے گا، رحم آئے گا۔ تھوڑا خطرناک معاملہ ہے لیکن دعا اللہ سے کی جا سکتی ہے۔ اب تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ٹانگیں مضبوط ہونے چاہیے، اور یہ چیز دیکھیں تحریک انصاف کے تمام رہنما جو سن رہے ہیں، پیغام پہنچتا ہوں تک میرا وی لاگ بھی، یہ بڑے بڑے لیڈرز آتے گئے جاتے گئے، ہم کہتے رہے کہ زیرو ہیں، اب جو خان کے ساتھ لگے کوئی 1 سے 10 بنا، کوئی 100 بنا، کوئی 1000، کوئی لاکھ، کروڑ، یہ آپ کو سب کو پتہ ہے، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آپ ان کے فالوور سے اندازہ لگائیں۔ علی مین گنڈا پور صاحب کو دیکھ لیں، عمران خان کا ان پہ سب سے زیادہ اعتماد، اور انہیں سب سے بڑا مینڈیٹ پاکستان کا ملا ہے، لیڈر خان نے بنایا، اور تحریک انصاف میں بڑے رہنما آتے گئے جاتے گئے، خان نے جس پہ ہاتھ رکھا وہ لیڈر بنا، جس کو چھوڑا وہ گمنامیوں کے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ لیکن علی مین گنڈا پور پہ خان نے پھول پھینکے تھے، آپ کو یاد ہے، خان پہ پاکستان کی عوام پھول پھینکتی ہے۔ علی مین نے کچھ اچھے کام بھی ابھی کیے ہیں، میں آپ کو اس کی بھی بات ضرور کروں گا۔ خان نے اس پہ اعتماد کیا، مینڈیٹ دیا، لیڈر بنایا، اور آج خان نے اسے وزیر اعلیٰ سے خود ہی ہٹایا ہے، یعنی بنایا بھی خود، ہٹایا بھی، تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ اصل معاملہ کیا، اب یہ کس طرف کھڑے ہوتے ہیں، ان کی سیاست کیسے ہے، سیاست بچاتے ہیں یا پرویز خٹک یا محمود خان بنتے ہیں؟ ابھی تک انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے، اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ علی مین کو دیکھیں 2/3 اکثریت ملی تھی، سوشل میڈیا تھا، تجربہ کار وزراء تھے اس کے ساتھ، تسلسل تک حکومت کا چلتی، سوائے وہ نگران حکومت کے بیچ میں جو گڑبڑ ہوئی، پھر ادارے اس کے سارے خلاف تھے، اس میں کوئی شک نہیں، جو خان کے مخالف ہیں، انہیں خان نے راستہ بنانے کا کہا تھا لیکن یہ اس راستے پہ کافی آگے چلے گئے۔ مزاحمت سے مفاہمت تک کا سفر جو عوام کو تحریک سے دور کرتا ہے، یہ ان کا بہت بڑا نقصان ہے۔ خان کے احکامات کو تسلیم نہ کرنا، بہت سی غلطیاں، کوتاہیاں، اور کہنے گناہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، سیاسی گناہ، اب بڑے باعزت طریقے سے، لیکن انہوں نے استعفیٰ دیا، اور انہیں کہا گیا تھا استعفیٰ نہ دے، مزاحمت کے، اس نے نہیں کیا۔ اسے کہا گیا تھا ابھی کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، اس نے نہیں کی، یہ بھی بڑا اچھا کام تھا۔ سہیل افریدی کو ویلکم کیا، ابھی بیٹھے ہوئے ساتھ، اور سیاست اپنی بچا لی ہے اس لحاظ سے۔ یہ دیکھیں آنے والا دور میں دوسری باری مل سکتی ہے، آؤٹ ہونے کے بعد دوسری اننگز بھی آتی ہے، ان کے یہ سیاسی گناہ معاف بھی ہو سکتے ہیں اگر یہ تحریک انصاف کو جہاں انہوں نے نقصان دیا، اب یہ فائدہ کر کے دکھائے۔ تحریک انصاف کا یہ اثاثہ تھے، بوجھ بنے، اب دوبارہ اثاثہ بن کے دکھائیں، ایک بڑے رہنما کی طرح۔ سیاست میں یہی اوپر نیچے ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، تحریک چلے اس میں فرنٹ رنر رہیں، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، سہیل افریدی کے ساتھ بھرپور اعتماد کر رہے ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی تمام چیزوں کو روکیں، اب تو یہ آزاد ہیں، ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، یہ اپنا اصل کام کر کے دکھائیں۔ پاکستان کی عوام جو ان سے امید کرتی ہے، خان امید کرتا ہے، تو جب دوسری باری ملے تو بعض اوقات بندہ پچھلی باری کی کسر نکال دیتا ہے۔ ابھی سہیل افریدی چیف منسٹر کے ہاؤس پہنچ چکے ہیں وہاں، آج اس کی ملاقات بھی پارلیمانی رہنماؤں سے الوداعی شائعہ بھی ہے، اس میں تحریک انصاف کے ممبران کو یہ پیغام دے دیا جائے گا، اور وہ بڑا سادہ سا پیغام ہوگا، ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ، سادی سی بات۔ خیبر پختونخوا کے ابھی جو سیٹ خالی ہوئی ہے سیلنٹ کی، اس میں بھی آپ دیکھیں 5 امیدواروں کے کاغذات جمع ہوئے ہیں، اس میں ایک خرم ذیشان کا نام تو آپ کو میں نے بتایا، اس کے ساتھ اب عرفان سلیم ہے، ڈاکٹر نثار خان بھی ہیں، تاج محمد آفریدی اور محمد عابد یوسف زئی بھی ہے، یہ 4-5 نام بھی تھے۔ اب تحریک لبیک کا بھی بڑا معاملہ چل رہا ہے، جس میں اسلام آباد کو سیل کیا گیا ہے، رات بھر پولیس آپ کو پتا ہے جو مریم نواز فورس ان کے دفتروں پر دھاوے بولتی رہی اور آنسو گیس اور اسٹریٹ فائرنگ کرتی، لوگ زخمی ہوئے، 2 شہید بھی ہوئے۔ امریکی ایمبیسی تک انہوں نے جانا ہے فیض آباد سے، اور یہ کہہ رہے ہیں پرامن احتجاج ہے، جو پاکستان کا قانون ہمیں اجازت ہے، لیکن طلال چودھری جو مریم نواز کے آپ کو پتا ہے قریبی ہیں، انہوں نے کہا ہے وہی ہوگا جو 2017 کے دھرنے میں ہوا تھا، یا تحریک انصاف کے ساتھ جو 3 سال سے ہو رہا ہے۔ اس کی ابھی ایک سینیٹر مشتاق کے استقبال پہ آپ نے دیکھا ہوگا، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آئے، اسرائیل کی فوج کی قید سے آئے، ان کی انہوں نے داڑھی تک اتار دی ہے، لیکن پھر بھی رہا کر دیا اسرائیلی فوج نے۔ پاکستان میں خان اسرائیل کی فوج، معاف کیجیے گا، پاکستانی اداروں کی قید میں، لیکن خان نے جیسے کہا نا، اس ملک میں جنگل کا قانون ہے، پاکستان کی عوام خان کو دیکھ بھی نہیں سکتی، سن بھی نہیں سکتی، کیونکہ یہ فاشسٹ حکومت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خان کو یہودی کہتے رہے، آج ایک دفعہ پھر انہوں نے وہی طالبان خان کارڈ شروع کر دیا، آپ کو پتہ ہے یہ جن تنظیموں سے کہہ رہے ہیں جی، یہ حالانکہ آپ دیکھیں ماضی انہی لوگوں کو بنانے والے مانسٹر یہ لوگ ہیں، انہوں نے خود انہیں بنایا، چڑھایا، ضیاء الحق نے تربیت دی، خود وائٹ ہاؤس میں جا کے مجاہد بنایا، جیسے وہ شام کے صدر کا معاملہ آپ کو پتا ہے، آج وہ صدر بن گیا ہے جس کے سر پہ انعام تھا۔ عمران خان تو مذاکرات سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو پاکستان کے نوجوانوں کو سیاسی دھارے سے نکال کے دہشت گرد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ منظور پشتین کے بارے میں ابھی انسانی حقوق کی وکیل ہیں، میرے ذہن سے نام نکل گیا اس کا، ابھی اس نے رپورٹ جاری کی لندن سے کہ منظور پشتین کی اس وقت جان شدید خطرے میں، اس کے لیے 11 ممبران کی ایک بڑی ٹیم انہوں نے بنائی ہے، بڑے ٹرینڈ لوگوں کی، جو اسے ڈھونڈ کر راستے سے اڑائیں گے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوگا۔ دیکھیں ایسے حالات میں کہ جہاں ایک طرف آپریشن بھی چل رہا ہے، افغانستان کے لوگوں کو بھی جس طرح نکالا گیا، جو نفرت کی ایک فضا بنائی گئی، ایسے میں خدا نہ خواستہ یہ پشتون رہنما کسی کے ساتھ ایسا ہوا تو بڑا خطرناک معاملہ ہو جائے گا، اللہ انہیں عقل دے۔
نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نورا کشتی تو آپ دیکھ چکے ہیں، ڈراپ سین ہو چکا ہے. اور اچھا ان کی کشتی سے پہلے ابھی ایک اور وفاق سے 22,000 ارب کے نئے قرضوں کے پلان کی حتمی شکل بھی پکڑی. اور یہ عین اس وقت ہوا جب مریم نواز کھڑی تقریر کر دی، ہم نے کشکول نہیں اٹھانا، ہم نے مانگنا نہیں ہے، اپنے وسائل سے کام لینے ہیں. اور چچا اس وقت عین اس وقت چچا بھی مانگ رہا تھا کہیں. یہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے وسائل کو مریم نواز اپنے وسائل سمجھ رہی ہیں وفاق کو لانے کے لیے. ظاہر اسی لیے 27ویں ترمیم کا معاملہ بھی آگے چلے گا، یہ بھی وہی واردات ہے. فلسطین میں آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ اور گریٹا تھنبرگ کی کل نوبل انعام کا دن ہے، جمعے کو فائنل ہے کل. اب ڈونلڈ ٹرمپ کل ہی مڈل ایسٹ جا رہا ہے کہ وہاں اس معاہدے پر دستخط کروا کے جلدی اس نوبل انعام کے لیے اپنا کام پکا کر لیں. معاہدے پہ دستخط ہوں گے، ظاہر ایک بہت بڑی اس کے لیے وہ پلس پوائنٹ ہوگا. یہ سیز فائر اسی لیے کروانا ہے، لیکن فلسطین کے لوگ خوش ہیں کہ آگ بارود ان پہ پھینکنا ہمارا بند ہو گئے. ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر کل نوبل انعام نہ ملا تو پھر ہو سکتا ہے یہ ڈیل شیل سارا کوئی بیچ میں ہی رہے، کیونکہ یہ اس کا سب سے بڑا خواب ہے. وہ بار بار کہتا ہے اوباما کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں ملا. تو یہ اس کی پوری ایک کوشش ہے. لیکن اس میں اگر سیز فائر ہو جائے اور وہ بے گناہ لوگوں کی جانیں بچیں تو اس سے خوشی کی بات ہے. امداد انہیں ملے، وہ بیچارے بے گناہ، آپ کو پتہ ہے دنیا میں اس وقت فلسطین کا مسئلہ ہے. اس میں اور بھی بہت سی اہم خبریں ہیں، لیکن اب چونکہ ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں شارٹ کروں تاکہ آپ کا جو ٹائم بچ سکے. اگلے ویلاگ کی کوشش کروں گا صبح کے ٹائم آپ کو 9 بجے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.